बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टुडे विद मियाँ हबीब के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आज का दिन बहुत अहम है, ख़ास करके पाकिस्तान को IMF की तरफ से 7 अरब डॉलर के कर्ज़ की मंजूरी दे दी गई है। शादियाने बजाएं कर्ज़ मिल गया है। और दूसरा, FBR ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी ही ख़त्म कर देगी है। होशियार बाश, आप पर कदगने लगने जा रही हैं। आम आदमी जो है वो उसको या तो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ डॉक्यूमेंटेशन में आना होगा या फिर उस पर जो है पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और उसके बाद टोटल 15 पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ये IMF की शर्त है या पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा करने के लिए ये इकदाम करना बहुत ज़रूरी था, इस पर भी बात करेंगे। और एक और अहम डेवलपमेंट जो है, फाटा और औरकज़ई में आर्मी चीफ ने दौरे किए हैं। फ़ौज ने बराह रास्त आवाम से राब्ते शुरू कर दिए हैं। कई जरगों में जो है वो फ़ौजी हकाम ने शिरकत की है। खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों अहम हो गया है? क्या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ किसी नई कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है? अल-ख़वारिज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ किस हद तक कामयाब रही हैं? इन तमाम तर इश्यूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में फ़ारूक बंगई साहब, तजिया नगार हैं, और उनके साथ मंजूर मलिक साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं, शेखपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ प्रेसिडेंट हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं। इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे मोहम्मद मेहदी साहब, तजिया नगार हैं, फॉरेन अफेयर के एक्सपर्ट हैं, कालम नगार हैं, और फरहान शहजाद साहब, ये वाइस प्रेसिडेंट पंजाब बार भी रहे हैं, पाकिस्तान टैक्स बार के सेक्रेटरी रहे हैं, लाहौर टैक्स बार के प्रेसिडेंट रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ़ारूक बंगई साहब से। जी फ़ारूक बंगई साहब, आर्मी चीफ साहब ख़ास करके KP को जो है खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने फाटा के दौरे किए हैं और वहाँ जो है हकाम, फ़ौजी हकाम जो हैं उन्होंने जरगों में शिरकत करना शुरू की है। क्या वहाँ के अवाम को इत्मीनान में लिया जा रहा है या कोई नए ऑपरेशन की तैयारियाँ हो रही हैं? ये सारा कुछ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, ये एक मामूल के दौरे हैं, लेकिन फिर वहाँ जो सूरत हाल है सिक्योरिटी, उसका जायज़ा लेना है। वो ऑपरेशन जो जारी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, उसको भी देखना है, और वहाँ तरक्याती कुछ काम भी है। लेकिन इसके अलावा ये मोराल के लिए ये दौरे हो रहे हैं। एक तो वहाँ पे आप देख के फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी दूसरी लाइन फोर्सिंग एजेंसीज की भी हो रहे हैं, पुलिस की भी हो रहे हैं। तो चीफ साहब ने जो दौरे किया और औरकज़ई एजेंसी का या वाना का जो दौरा किया, वहाँ उनको जो है ना खराज तहसीन भी पेश किया, और उसके अमायदीन को और उनको भी खराज अकीदत पेश किया, और वहाँ पे शहदा के हवाले से भी जो उनके जो कुछ था वो कर दिया है। लेकिन जहाँ तक आप कहते हैं कि ये नए ऑपरेशन की तैयारी, तो आवाम से मिलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आवाम के एतमाद के बगैर आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और आपको पता है कि ये गुज़श्ता मतलब है कि 18 महीने बहुत भारी गुजरे हमारे ऊपर। 2022 में जब हमारा यहाँ पे उनका अचानक तब्दीली आई है, इसलिए कि एक तो उन्होंने ट्रेंड तब्दील कर दिया है, सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों को मतलब निशाना बनाना शुरू किया, और नवंबर 2022 में वो एक तरफा जो सीज़ फायर था वो ख़त्म हुआ। तो 2023 हमारे ऊपर बहुत भारी हुआ, यहाँ तक कि 700 के वाक़यात में तकरीबन 1000 के करीब अफराद जो है ना वो निशाना बने हैं। और 2024 में तो आपको पता है कि चीनीज़ इंजीनियर जो थे उनको भी निशाना बनाया गया, और फिर मजबूरी के तहत जो है ना वो क्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक भी करना पड़ा आपको। ठीक, अच्छा बंगई साहब, आपने एक तरफ इशारा किया कि और मुझे जो महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद दहशत गर्दी में इजाफा हो गया, क्यों कर? वो तो मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि वो नवंबर 2022 में एक तरफा जो सीज़ फायर था तालिबान का वो ख़त्म हो गया था। लेकिन कोई सियासी इसका मामला तो नहीं था कि अफगानिस्तान नहीं, सियासी नहीं था, और इत्तेफाक से ये है कि उस वक्त हमारे पास फौजी नई कमान भी आई। अच्छा जी, अच्छा, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम क्यों कर शुरू नहीं हो सका? देखिए जी, 2002 से लेकर 2014 तक अभी तक जितनी भी ऑपरेशन हुई है, 2009 का ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा 6000 के करीब लोग जो है ना वो निशाना बने हैं दहशतगर्दी का।
اور ابھی تک 21 مختلف آپریشن ہو چکے ہیں، 8 جو ہے نا سیز فائر کے جو ہے نا جگ بندی کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ جی جب وہاں دیکھا گیا کہ ابھی حالات خراب ہے 2024 میں، تو جون میں غالباً انہوں نے اعلان کر دیا عزم استحکام کا۔ تو اس کے مقابلے میں یہ ہوا کہ ایک تو ٹی ٹی پی نے بھی اپنا ان کے مقابلے میں کاؤنٹر کرنے کے لیے اعلان کر دیا کارروائیوں کا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ گل بہادر گروپ نے بھی مکمل طور پہ نارتھ وزیرستان میں شروع کر دیا۔ یہاں پہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 11 اضلاع میں مکمل طور پہ لوگ فوج کے حق میں بھی نکل آئے، لیکن کچھ لوگ اس پہ سیاست کرنے لگے اور حالات کچھ اور تھے۔ وہاں جو ہمارے نئے کور کمانڈر صاحب گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ اس پہ کام کرنے دے، اور اس کام کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مختلف رپورٹیں گئی ایجنسی سے ادھر ادھر سب کچھ، اور انہوں نے اس آپریشن کی طرف نہیں، انہوں نے کہا سب سے پہلے ہمیں عوامی رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ سیکورٹی ایجنسیوں کو نشانہ بنا رہے تھے، کچھ ماحول بھی ایسا بنا ہوا تھا۔ تو عوامی رابطے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن شروع کی گئے اور اس میں بڑی ایک حد تک کامیابی حاصل ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپریشن کی ضرورت وقتی طور پہ تو نہیں پڑی، ابھی تک بھی نہیں پڑی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ لوکیشن ان کے پہلے جو ہم آپریشن کرتے تھے ان کے مستقل ٹھکانے ہوتے تھے، ان کی کوئی مستقل ٹھکانے نہیں ہے اس وقت، عارضی ٹھکانے لوکیشن تبدیل کر لیتے، تو آپ ایک آدمی کو سرچ کرنے کے لیے جو ہے نا مکمل علاقے میں کیسے آپریشن کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ کامیاب ہو گئی۔ جی ٹھیک ناظرین، حالات کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیکورٹی کے معاملات جو ہیں ان پر خصوصی توجہ دی جائے، اور خاص کر کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہمیں دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو ایک عزم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا۔ اس پہ اکیلی کوئی فورسز جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پوری عوام جو ہے اس پر ساتھ دیں، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہوئیں اس میں عوام کا بہت زیادہ تعاون حاصل رہا، اور یہ پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف اتنی کامیابیاں حاصل کی۔ پاکستان پر ایک بہت بڑی جنگ مسلط تھی جس کو ہم نے جیتا، اور انشاءاللہ یہ جیت کر جو ہے پاکستان کے حالات کو بہتر کریں گے۔ ہم معیشت پر خصوصی طور پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ معاشی حالات جو ہے وہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا۔ تو ایک وجہ اس کی جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں، سیاسی معاملات بھی ہیں، لیکن آج بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے 7 ارب ڈالر قرض دینے کی منظوری دے دی ہے، اور پہلی قسط جو ہے 1 ارب ڈالر یا 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ملیں گے۔ تو اس سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے منظور ملک صاحب سے۔ جی ملک صاحب، یہ جو قرض ہمیں ملا ہے جس پر بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میاں صاحب، پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فائنانشل ہمارا ارینجمنٹ ہے۔ اچھا جی۔ ہمارے پاس جو پیمنٹیں کرنی ہیں اس کے لیے پیسہ شارٹ تھا۔ اچھا جی۔ وہ انسٹنٹ رقم کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے آئی ایم ایف کی طرف دیکھا، تو آئی ایم ایف نے کہا کہ پہلے جہاں جہاں آپ کے گیپس ہیں آپ ان کو فل اپ کریں۔ اسی کے لیے ہم سعودی عربیہ میں گئے، اسی کے لیے ہم یو اے ای میں گئے، چائنا کے ساتھ ہم نے رول بیک کروائے، اور ٹیمپریری ان کو دوبارہ سے کہا کہ جی آپ ہمیں یہ قرضہ دے دیں، اور اس کے باوجود شارٹ فال ہو گیا۔ ٹھیک۔ تو پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ کم از کم آپ $600 ملین کا اور ارینجمنٹ کریں۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 11% کے اوپر وہ قرضہ لیا ہے، ایک مقامی بینک سے، ایک فورن بینک سے۔ اس کے آنے کے بعد جب ہم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے تو اس کے اوپر آئی ایم ایف نے کہا اوکے آپ نے کافی کام کر لیا۔ جو سخت شرائط کی وزیر اعظم صاحب بھی بات کریں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے پاس جو گیپس ہیں ان کو فل اپ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرضہ لیں اور آئی پی پیز کو دے دیں، قرضہ لیں اور آپ کہیں اور مس مینیج کر لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ قرض واپس بھی کرنا ہے اور 5% مارک اپ کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے ملک صاحب یہ بہت اہم بات کی آپ نے، مارک اپ بھی ڈالر میں ہم نے دینے ہیں، قرض بھی واپس کرنا ہے، سعودی عرب، چین، یو اے ای کے پیسے بھی واپس کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم نے بانڈ 8% پر دیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ فارن بینک سے 11% پر ہم نے بڑا ہیوی قرضہ لیا ہے، وہ یہ سارے قرضے بھی ہم نے واپس کرنے ہیں، ان کا مارک اپ بھی واپس کرنا ہے۔ تو کیا پاکستان کی معیشت میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ سارا کچھ واپس کر سکیں ہم؟ میاں صاحب دیکھیں، پاکستان بہت بڑی معیشت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت اس کو نہیں سمجھتے کہ آپ کے پاس
ملرز کتنے ہیں آپ کے پاس اور کیا چیزیں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مین پاور کتنی ہے. ٹھیک. ہم مین پاور کو اگر مزدور بنائیں گے تو ساری زندگی ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ ان کو اچھا انجینئر بنائیں, اچھا ڈاکٹر بنائیں, اچھا دنیا کے لیے پروفیشنل بنائیں, تاکہ وہ دنیا میں جائیں اور ایک بڑی اماؤنٹ کے اوپر کام کریں اور اپنے ملک کو پے بیک کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ ان کی لائلٹی کو مینٹین کرنا. سوری ٹو سے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو سارے ویلوں کی فوج ظفر موج ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, نہ آپ کے پاس سکلڈ ورکر ہے, کس طرح آپ باہر بھیج دیں گے, اور کیا دنیا کو ضرورت بھی ہے آپ کی کہ نہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں میاں صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ فارغ اس لیے ہیں کہ ہم نے ان کو کبھی کام پہ نہیں لگایا, ہم نے ان کی ہیلتھ کیئر کے لیے کبھی کام نہیں کیا. دیکھیں بیسک سٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا. ہم نے کبھی ان کو لیبارٹریز نہیں دی کہ ویلیو ایڈیشن کیا ہوتا ہے, ہم نے ان کو کبھی سرٹیفیکیشن میں نہیں ڈالا. نہیں تو یہ کب ہوگا, یہ کہاں جائے گا؟ آپ تو زیوم کر رہے ہیں نا کہ جی یہ اس طرح ہو جائے گا, تو یہ تو بلکہ بوجھ بنتی جا رہی ہے آبادی پاکستان پر. آپ کہتے ہیں کہ یہ صاحب, میں ابھی امریکہ میں تھا, وہاں پہ ہمارے آنریبل ایک ہائیسٹ پوسٹ کے آدمی نے سلیکون ویلیز میں بات کی, اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنی بڑی نوجوانوں کی فورس ہے. تو انہوں نے وہی سوال کیا جو آپ نے کیا کہ یہ کتنے سکلڈ ہیں, ان کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی. دیکھیں دنیا کے انالیسز کو مانیں, دنیا کو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سسٹم سٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور جو اسٹیٹ کمٹمنٹ ہے وہ سامنے ہونی چاہیے, اور اس کے نتیجے میں انویسٹر آتا ہے. پاکستان کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان میں لوگ آئیں اور جینونلی ایف ڈی آئی میں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں انویسٹ کریں, گورنمنٹ کے ساتھ نہ کریں. یہ جو ٹائٹل لگ گیا نا کہ اگر میں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو مجھے پروفٹ بھی انشور کریں, اور مجھے آڈٹ بھی نہیں کر سکتے, اور ایس سی سی پی میں بھی نہیں مجھے پوچھا جا سکتا. اس نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے, جو اگر آپ 90s آنورڈ دیکھیں تو تباہی مچی ہوئی ہے ہماری. اگر ہم نے چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سیدھی ہو جائے اور ہم یہ قرضہ واپس کریں تاکہ ہم اقوام کی دنیا میں باعزت پاکستانی کے طور پہ سفر کر سکیں, رہ سکیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے انفراسٹرکچر جو ہے اکانومی کا, اس کے لیے کام کریں, لوگوں کو انڈسٹری لگانے دیں, ٹیکسیشن کا نظام بہتر بنائیں, کریڈیبل بنائیں, اور پھر وہ جو پیسہ آپ سیل ٹیکس میں کمائیں وہ مقامی لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ لگائیں. اگر آپ یہ کریں گے تو ملک آپ کا وہ قرضہ بھی اٹھا دے گا اور ماضی کی غلطیاں بھی دھو دے گا, اور اگر نہ کیا تو پھر اگلے سالوں میں ہم قرض مانگ رہے ہوں گے. پاکستان کی اکانومی پہ فوری طور پر اس کے کیا افیکٹ ہوں گے؟ کیا ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا؟ میاں صاحب اصولاً تو آنا چاہیے. ابھی بھی دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ ڈالر کو ہائیسٹ سائڈ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ غلط ایگریمنٹ کیے ہیں, اور ہمیں خدشہ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی نہیں پتا کہ اگلے مہینے جب آئی پی پیز اپنا بل دیں گے تو وہ کیا بل ہوگا, جب آپ تیل کا بل دیں گے تو وہ کیا ہوگا. دیکھیں کبھی دنیا میں حکومتیں اس طرح کے بزنس یا اس طرح کے ایگریمنٹس نہیں کرتی جو ہم نے کیے ہیں. اسی لیے شور مچا, اسی لیے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آئی پی پیز ایک مثال ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو سوورنٹ گارنٹیاں دی ہوئی ہیں وہ ابھی کئی سامنے نہیں آ سکی کیونکہ آپ نے ان کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے نیشنل انٹرسٹ میں. یہ کیسا نیشنل انٹرسٹ ہے جو پاورٹی اور ہنگر کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کے اندر فساد پیدا کرتا ہے, اور لوگوں کو آپ کی اپنی اکانومی کی ڈرائیو نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی ہے. اگر آپ کی اکانومی کی ڈرائیو ہو, لوگ پیسہ کما رہے ہوں, ان کے گھر بنے ہوں, تو کون اپنا گھر توڑانا چاہے گا. لیکن جب آپ انہیں جھونپڑیوں میں دھکیل دیں گے اور غربت میں ماریں گے تو وہ لڑنے مرنے کے علاوہ اور کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. درست آپ کہتے ہیں کہ اور اکانومی بھی آپ کی وہی ہوگی. جی بالکل. ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون کال پر محمد مہدی صاحب نے, فارن افیئر کے ایکسپرٹ ہیں اور کالم لکھتے ہیں, تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم جی مہدی صاحب. جی مہدی صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ میرا خیال رابطہ منقطع ہو گیا. اچھا جی ملک صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا کہ نہیں. ڈالر نے نا ہمیں ڈسٹرب کر کے رکھ دیا. پاکستان کی ساری اکانومی جو ہے اس ڈالر کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی. ایک تو ہم ہر چیز باہر سے منگوانے کے عادی ہو چکے تھے, اور دوسرا ہم نے ادائیگیاں بھی ڈالر میں کرنی ہوتی تھی. یہاں بھی پاکستان میں لوگ سمجھتے تھے کہ ڈالر ایک محفوظ کرنسی ہے, جبکہ پاکستانی روپے کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہر چیز ڈسٹرب ہو کے رہ گئی. تو اب یہ جو قرض ہمیں ملا ہے یہ اس سے جو ہے ڈالر کے ریٹ پہ فرق پڑے گا, اور اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوگی نہیں ہوگی, یا ہم نے صرف جو ہے یہ فگر کے لیے
فنانشیل فگر کے لیے اس قرض کو استعمال کر لیں گے اور عام آدمی جو ہے وہ اسی طرح رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی کیا مہنگائی پر بھی اس کا کوئی سب سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے پروڈکشن کروانا. جی، آپ جب چیزوں کی پروڈکشن کرواتے ہیں تو مہنگائی کم ہوتی ہے یا لوگوں کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے کہ ان کو مہنگائی اس طرح محسوس نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر کے ساتھ جی اگر اس ڈالر کے جو پیسے آپ کے پاس آئے ہیں اگر آپ ان کو طریقے سے استعمال کریں گے تو ڈالر کے ساتھ آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی کم ہوگا، اور جو آپ نے مارک اپ ہائی کیا ہوا ہے یعنی جسے ہم کائبر کہتے ہیں اور لوگوں کو لینڈنگ کے اوپر. جی ملک صاحب سوری تھوڑی یہاں ہمیں محمد مہدی صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم جی مہدی صاحب. جی وعلیکم السلام میاں صاحب. جی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، آپ کی بڑی مہربانی جی. اچھا مہدی صاحب، وزیر اعظم کا دورہ امریکہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص کر کے اس میں IMF سے جو ہمیں 7 ارب ڈالر کے قرض کی منظوری ملی ہے، یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے، چونکہ بڑی منتیں ترلے کیے ہیں ہم نے، IMF کے بڑے ناک کی نکیریں نکلوائی ہیں انہوں نے، اور ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ اس کے عوض قبول بھی کر لیا ہے. تو اس دورہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کے کیا افیکٹس ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ اصل میں یونائٹڈ نیشن کا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے جنرل اسمبلی میں خطاب کا، اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں، اور آج کا دن جو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس عشائیے میں شرکت کرنی ہے جو بائیڈن نے تمام ان ڈگنیٹیز کے لیے دیا ہوا ہے. تو وہاں پر کیونکہ ان کی ایکسکلوسیو ملاقات تو طے نہیں ہے ابھی تک، لیکن وہاں پر انہیں موقع ملے گا کہ وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ بات کر سکیں گے مسافے کے دوران. تو یہ ایک امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ کیا بات کرتے ہیں. اور اس سے پہلے جب وہ بھی اس وقت کے ٹائم پر جو ہے وہ ایرانی پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور آج صبح جو ہے وہ بنگلہ دیش کے جو اس وقت کے انچارج ہیں ڈاکٹر یونس، ان سے ہو چکی ہے، اور پھر ان کی ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہے، اور IMF کے نمائندوں سے ملاقات ہے، اور آخری ملاقات محمود عباس صاحب کے ساتھ ہے آج کی فلسطین کی. اور اگر آپ اس ساری چیزوں کو دیکھیں تو جو عمومی ملاقاتیں جنہیں ہم سائیڈ لائن کی ملاقاتیں کہتے ہیں، تو جو ہمارے خطے کے لوگ ہیں، کیونکہ کل وہ جو ہے ترکی کے صدر سے مل چکے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک اچھا سارا پروگرام ہے. اور جہاں آپ نے بات فرمائی کہ جو 7 ارب ڈالر منظور ہوئے ہیں، تو کیونکہ یہ بہرحال اس دورے کا حصہ نہیں ہے، یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ آج 25 تاریخ کو میٹنگ ہونی ہے، اور اسٹاف لیول پر جولائی میں کیونکہ اس کا وعدہ کر گئے تھے IMF والے، تو یہ ہونا تھا. میرا خیال ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے جو تقریر کل فرمائیں گے جمعے والے دن، تو اس میں کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور کون سے ایسی چیزیں ہوں گی کہ پاکستان کے جو انٹرنل دہشت گردی کے معاملات ہیں، اور جو افغانستان کی طرف سے شکایت ہے، یا جو کشمیر کے اندر اس وقت ڈھکوسلا الیکشنز ہو رہے ہیں، اس حوالے سے پرائم منسٹر جو ہے وہ پوری دنیا کو کیا کہتے ہیں ہندوستان کے حوالے سے. اور پھر ان کا جو غزہ میں جو صورتحال تقریباً پچھلے 1 سال سے درپیش ہے، اس پر ان کی کیا بات ہوتی ہے، اس کو وہ کس طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہاں پر ان کی مصروفیات کا مین ایجنڈا ہے. اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ان کی کیا گفتگو ہوتی ہے یا کوئی موقع ملتا ہے. کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ میاں حبیب صاحب کے پاکستان ہر سال ہی اس تقریب میں جاتا ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان وہاں سے اچیو کیا کر کے آتا ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں پر انفارچونیٹلی موجود ہیں جو اس پورے پروگرام کو مینج کر رہے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے بھی 8 سال انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے تو وہ پاکستان واپس نہیں آئے، وہیں رک گئے. اور پچھلی حکومت نے عمران خان صاحب کی ان کو دوبارہ سے موقع دے دیا. تو ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ جس لیول کی ملاقاتیں ہم سوچ رہے تھے، ایران اور یہ تو سب ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ چیزیں ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو جب مکمل دورہ مکمل ہوگا تو پھر ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ وہاں سے اچیو کیا کر آئے ہیں اور کیا. کیونکہ واپسی کے اندر ان کا سٹے ہے لنڈن میں، اور ان کی ملاقات طے ہے پرائم منسٹر UK سے.
तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी। लेकिन क्या वो न्यूयॉर्क के अंदर जो है क्या करते हैं, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं अमेरिका में 5 नवंबर को इलेक्शंस हैं, और इलेक्शन से पहले जो है वो बाइडेन की पार्टी ने 111 सफ़ों की पाकिस्तान और इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाई है, और उस रिपोर्ट को बहुत ही माहिरीन ने बनाया है, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात उठाए हैं जिसका पाकिस्तान से वो जवाब चाहते हैं। सही। तो अगर बाइडेन हुकूमत बदल जाती है और अगर ट्रम्प दोबारा से आ जाते हैं, तो उनकी पॉलिसीज को देखते हुए अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन लोगों से किस हद तक एंगेज कर पाते हैं जिन लोगों के जहन में, या जो ट्रम्प के साथ किसी पोजीशन पर आ सकते हैं साउथ एशिया के हवाले से, तो उनको क्या मैसेज देते हैं, और फिर बाइडेन की पार्टी के साथ उनकी क्या एंगेज है, वो किस तरह बताऊं, अगर हैरिस आ जाती हैं तो वो क्या, क्योंकि वो कंटिन्यू तो करेंगी लेकिन बहरहाल उनके भी बहुत सारी रिजर्वेशंस है। तो ये बहुत अहम है क्योंकि बाकायदा अमेरिका का विजिट नहीं है और यूनाइटेड नेशन की साइड लाइन्स पे ये सारे काम करने हैं, तो ये सारे काम जो हैं वो अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का शक है कि जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं या जिनका है, वो हमने पहले ये देखा है कि वो इस हद तक जो है वो अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सके हैं जिस तरह मैसेज पहुंचाना चाहिए पाकिस्तान को। मेहदी साहब, पाकिस्तान हमेशा जो है ना वो मसाइल के गिरदाब में ही फंसा रहता है, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। लेकिन एक जो बहुत अहम बात मुझे इस दौरे में ना, वो बांग्लादेश के साथ हमारे तल्कात की रिवाइवल हो रही है। उनकी 50 साल जो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ उनकी रुकनीत है, उस पर तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म साहब शिरकत की और ख़ास करके हम पहली दफ़ा जो है बांग्लादेश के साथ कंफर्ट जोन में आए हैं। इसके क्या खित्ते पर क्या असरात मरतब होंगे जो हम जो है बांग्लादेश के साथ हमारी तल्कात की रिवाइवल हो रही है? देखिए ये बहुत अच्छी बात है, और अगर हम बांग्लादेश में देखें तो जब से बांग्लादेश बना है तो इस साल पहली दफा 11 सितंबर को वहां पे कायदे-आज़म की बरसी की तकरीब हुई है, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है वहां पर। और उसके बाद जो बांग्लादेश के प्रोफेसर ने वहां की आर्मी से खिताब करते हुए जिस तरह पाकिस्तान के बारे में अल्फाज कहे हैं, ये चीजें बताती हैं कि उनकी पॉलिसी के अंदर एक शिफ्ट है। लेकिन मियां साहब, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो बांग्लादेश ने पिछले अरसे के अंदर ग्रोथ की है और ये सारी चीजें की है, उसका एक बड़ा खरीदार जो है एशिया के अंदर वो हिंदुस्तान है। तो और ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान से, क्योंकि वो रॉ मटेरियल भी लेते हैं, तो इस सारी चीजों को वो कैसे बैलेंस करते। आया कि 2 हफ्ते पहले अमेरिका का एक आला सतही वफद ढाका आया था और उसने ढाका के अंदर जो है वो बांग्लादेश के साथ बहुत सारे वादे वईद किए हैं। अगर ये सिलसिला आगे की तरफ चलता है और उनकी ग्रोथ का मामला, क्योंकि वहाँ ग्रोथ तो हुई लेकिन आम आदमी की जिंदगी पे, जैसे हम चीन में देखते हैं कि वहाँ बड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी जो है वो गरीब ही रहा। तो ये एक इंटरनल वहाँ का इशू होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के एक दफा दोबारा बांग्लादेश के साथ बेगम खालदा जिया की हुकूमत के बाद ये एक अच्छे ताल्लुकात की तरफ पाकिस्तान चल पड़ा है। और पाकिस्तान का, क्योंकि वो एक हिस्सा रहा है और साउथ एशिया के मामलात के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की जो प्रॉब्लम रही है उसमें बांग्लादेश जो है वो बहुत दफा ऐसा काम कर रहा है। अगर आपको याद हो तो जनरल ज़ियाउद्दीन की असल में तजवीज़ पे साख भी बनाई गई थी, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से अब फाल नहीं रही है। तो ये एक अच्छी तब्दीली है पाकिस्तान के लिए। और डॉक्टर यूनुस साहब का, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेचर बहुत बड़ा है, वो नोबल इनामी याफ्ता हैं, उनका इंटरनली जो उधर की मईशत है उसमें बहुत रोल भी रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर ने कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनसे मिले भी और उनकी इस तक। अच्छा मेहदी साहब, आखिरी सवाल, एक जो हालात इस वक्त बन रहे हैं आलमी सतह पर, ख़ासकर के ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, तो इस सिनेरियो में जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी के इम्कानात हमें नज़र आते हैं? और ख़ास करके अमेरिकन इलेक्शन
کے پس منظر میں؟ دیکھیے اصل میں امریکن الیکشنز کی جو ہے اس پر تو پوری دنیا کا کچھ نہ کچھ سٹیک لگا ہی ہوتا ہے اور امریکہ کے الیکشن جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے تو اس سے، لیکن بہرحال جو خارجہ امور ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی لیکن امریکہ کی طرف سے. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو اگلی کانفرنس ہو رہی ہے برکس کی، اور پاکستان کو اگر رشیا جو ہے اس میں انوائٹ کرتا ہے برکس میں اور پاکستان کی ممبرشپ کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اور پاکستان کی طرف جو، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے کے اندر ایسے معاہدے ہوئے ہیں جس میں پاکستان سے چیزوں نے گزرنا ہے، خاص طور پہ جو بامبے سے لے کر اور ماسکو تک وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک اکنامک کوریڈور کی، تو اس کا مین روٹ جو ہے وہ پاکستان ہی ہوگا. اگر پاکستان کی سی استعمال ہو تو اس حوالے سے بھی اگر وہ جائے گا چاہ بہار سے اور اس طرف سے، اور اگر پاکستان کی ٹیریٹری، تو بڑے امپورٹنٹ ڈیز آنے والے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 13 تاریخ کو جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں غیر مسلمان ممالک کا اتنا بڑا اجتماع جو ہے اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوا جو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. اور اس میں میری معلومات کے مطابق جہاں پرائم منسٹر چائنا نے کہہ دیا ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ دو طرفہ دورہ بھی اس کو قرار دے دیا ہے، وہاں پر رشیا کے پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں اور ایران کے بھی اول نائب صدر نے کنفرم کر دیا ہے، اور سینٹرل ایشین ممالک کے بھی جو ہائیسٹ باڈی ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، تو یہ ایک بہت بڑی تقریب جو ہے، ایک بہت بڑی اوپننگ جو ہے وہ پاکستان میں SCO کے حوالے سے بھی آ رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میری معلومات غلط ہو لیکن میری معلومات کے مطابق کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے بھی آئیں. اور میں اسلام آباد میں تھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ کچھ ایسی چیزیں انڈین ہائی کمیشن کر بھی رہا ہے کہ جیسے کچھ گاڑیاں ہائر کر رہا ہے جو بلٹ پروف ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ کم از کم وہاں سے وزیر خارجہ لیول کے صاحب جو ہیں جے شنکر صاحب، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک اور طرح کا بریک تھرو ہوگا. کیونکہ آپ درست کہتے ہیں، برف پگھل رہی ہے، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اللہ خیر کرے. بہت شکریہ مہدی صاحب ٹائم دینے کا، تھینک یو، بنڈل آف تھینکس. جی ملک منظور صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے تو FBR نے جو ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے نان فائلر کی کیٹیگری ختم کرنے کی بات کی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے لیکن پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے نان فائلر کیٹیگری ختم کی جا رہی ہے، FBR نے اس حوالے سے جو ہے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا اور وزیر اعظم صاحب نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے اور یکم سے جو ہے وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اب نان فائلر جو ہے وہ نہ گاڑی خرید سکے گا، نہ وہ کوئی پراپرٹی خرید سکے گا اور نہ ہی وہ بیرون ملک سفر کر سکے گا، بلکہ کوئی وہ ہیوی ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکے گا. بیسک جو ہے وہ اکاؤنٹس تو کھل سکیں گے لیکن کوئی بڑا اکاؤنٹس نہیں کھولا جا سکے گا بینک میں بھی. اس کے علاوہ بھی کافی ساری پابندیاں زیر غور ہیں. تو ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس سے کوئی ٹیکس نیٹ میں بہتری آئے گی؟ یہ کوئی IMF کی شرط تھی یا کوئی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم زیادہ جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کر پائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب؟ میاں صاحب پہلی تو یہ پرسیپشن ہی غلط ہے کہ فائلر اس لیے ہونا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو. ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی فائلر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اکانومی کا ڈیزائن، ماڈل اور اس کے وے آؤٹس اور اس کے روٹس کا پتہ چل سکے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے داد و شمار درست ہوں، آپ کو پتہ چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میری فرض کریں گورنمنٹ کہتی ہے کہ 37,000 ایک منیمم ویجز ہونی چاہیے، میری کمائی ہے 30,000 تو 7,000 گورنمنٹ مجھے دے گی. وہ کس بنیاد پہ دے گی؟ وہ میری ریٹرن فائلنگ کے بنیاد پہ دے گی. تو اس لیے لوگ خود بخود ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر ایک فیملی میں ایک کمانے والا ہے تو اس کی پوری فیملی جو ڈیپینڈنٹ ہے نا وہ فائلر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی بیوی کو اپنے کو جا خرچہ دے، وہ اکاؤنٹ میں جمع کرائے اور وہ نان فائلر ہو جائے. تو ہمارے ہاں کچھ ایسا کیونکہ ہوم ورک نہیں ہوا ہوا، ہم بعض اوقات ہر کام ایمرجنسی میں کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ نکلتا ہے کبھی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، کبھی ادھر بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کا نظام والنٹیئرلی لوگ آئیں یا وہ بہتری کے لیے آئیں تو آپ کو اپنے ٹیکس کے اندر ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی پڑے گی.
ابھی دیکھیں کہ جو گورنمنٹ نوٹسز دیتی ہے، جو FBR نوٹسز دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے کیسوں کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس کے ذرا سافٹ ویئر کی کریڈیبلٹی دیکھیں ہے کہ اگر ایک دفعہ سافٹ ویئر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ڈیلیٹ کریں گے یا آپ ایڈ کریں گے تو اس کا پرماننٹ ریکارڈ رہے گا، چاہے پیج 2 پہ چلا جائے چاہے پیج 4 پہ چلا جائے. آپ کے ہاں ایسا نہیں. دیکھیں مسئلہ گورنمنٹ کا ٹیکس لینا نہیں ہے. اچھا، مسئلہ ٹیکس کو جینوئنلی لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے خرچ کرنا ہے تاکہ وہ اگلے دن بڑھ کے آگے آ سکے. میں نے 10 روپے انویسٹ کیے تو وہ 15 روپے ہونے چاہیے، وہ 15 انویسٹ کیے تو 20 ہونے چاہیے. اگر 100 آدمی پاورٹی لائن سے اوپر آیا ہے تو اگلی دفعہ 200 بندہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پاورٹی کریٹ کرتے جائیں، وہ پیسہ لے کے سینٹرلائز کریں، وہ اس پیسے کی بنیاد پہ آپ، کیونکہ ہم لوگ ایک ٹیکنیکل ایرر میں پھنس گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارا پورا سٹرکچر 2 چیزوں پہ کھڑا ہے، ایک ایڈوانس ٹیکس اور دوسرا ڈسکریشنری پاور. اور یہ دونوں چیزیں ہم نے حاصل کی. ہاں ملک صاحب، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمارے یہاں ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا ہے، دنیا میں تو بالکل اس کے برعکس سسٹم چل رہا ہے. جی سر، وہ اس لیے چل رہا ہے کہ وہاں پہ اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیکس وہ ہے کہ اگر میں نے سال میں کام کیے، بڑی کمپنیز ہے میری، تو وہ کوارٹرلی اپنا ایک ٹیکس جمع کرائیں گے ایسٹیمیٹڈ. ٹھیک. اور اگر میرا لاس ہوگا تو وہ مجھے ریفنڈ آ جائے گا اور گورنمنٹ شکریہ بھی کرے گی. پھر یہ ہے کہ میں نے اگر ستمبر میں اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے اور میرے ریٹرن میں کچھ میں نے ایکسٹینشن مانگ لی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو آپ سمجھتے ہیں نا وہ ٹیکس جمع کرا دیں، اور اگر آپ کا زیادہ آئے گا ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے یا آپ دے دیں گے. لیکن پاکستان میں تو سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے نا. اچھا جی ملک صاحب، آپ نے ایک شیخ پورہ چیمبر میں پروگرام کروایا تھا جس میں سارے محتسب آئے تھے، اس میں فاقی ٹیکس محتسب بھی آئے تھے. آپ کی موجودگی میں ان سے گفتگو جب ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی کا جو ہے وہ بند کر دیں، موبائل فون بند کر دیں گے، یہ فائلر نہیں ہے. تو اب تو آپ لوگوں کو جائیداد خریدنے سے بھی روک رہے ہیں، گاڑی خریدنے سے بھی روک رہے ہیں. تو یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ کیا لوگ جو ہے اس سے مزید افراتفری کا شکار؟ میاں صاحب، آپ کے ملک میں جو کورٹوں میں کیسز ہیں زیادہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے. آپ چیزوں کو مینیج نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پروفیشنل بددیانت ہیں اور وہ اس بددیانتی کو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں یوز کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مال ایڈمنسٹریشن ہے اور مال پریکٹسنگ ہے. دیکھیں، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میری ماں ہے، میں کماتا ہوں، میں ان کو جا کے پیسے دیتا ہوں. اب مجھے بتائیں وہ فائلر ہے نان فائلر ہے؟ جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ فائلر ہے، اسی کیٹیگری میں آئے گا. اگر اور دوسرے یہ ہے کہ جو اس انکم سے کم کماتا ہے، اس کو جو جتنی انکم کم کماتا ہے اتنے آپ نے گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں. ہماری طرح نہیں بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ ایڈ ہو گئے اور سالوں سال سے آپ چل رہے ہیں اور کسی نے ان کو پاورٹی سے نکالنے کی بجائے ان سے حصہ لیتے جا رہے ہیں. تو ہمیں کھل کے اپنی سوسائٹی کے لیے ڈائلاگ کرنا پڑے گا. اور میں آصف جہاں صاحب کہ آپ نے ذکر کیا تو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے 43 صفحے پرنٹ آؤٹ کروائے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک ٹیکس پیئر کے یہ حقوق ہیں اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو 43 صفحے پہ کانسٹیٹیوشن یہ آپ کا کہہ رہا ہے، لا آپ کا کہہ رہا ہے کہ آپ ایز اے ٹیکس پیئر یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ محکمہ یہ زیادتیاں نہیں کر سکتا. لیکن اس کی ریمیڈی کے لیے ہمارے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں. اگر میں کورٹ میں چلا جاؤں گا تو شاید میری بچوں کو بھی وہ انصاف نہ مل سکے. تو اس لیے ہم سیٹلمنٹ کرتے ہیں. جب سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو کرپشن کو بنیاد دیتے ہیں. ملک صاحب درست آپ نے کہا، انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہم سارے یہ اقدامات تو کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے گرد گھیرا بھی تنگ کر رہے ہیں، بجائے لوگوں کے سمجھانے کے کہ یہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں، ہم ایک خوف کی فضا پیدا کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان پر تو کوئی اس طرح کی قدغن نہیں لگائی جا رہی. ان کو تو کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی چوری نہیں پکڑی جا رہی. لیکن عام آدمی کو تنگ کرنے کے لیے وہ چوری ہے ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ چوری وہ آپ نے ڈیزائن کی ہے. ایس آر او آپ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں ایس آر او؟ میاں صاحب مجھے کمپٹیٹیو اکانومی میں کیوں؟ جی ٹھیک. ملک صاحب اصل میں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تشنگی بڑی رہ گئی ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے اور لوگ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں.
خاص کر کے جو اس وقت نان فائلر والا ایشو ہے اور جس میں کافی ساری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس پر، لیکن پھر کبھی بات کریں گے۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے تجزیہ نگاروں کی آراء سنی، یقینی طور پر آپ نے اس سے کوئی بہتر نتیجہ اخذ کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔